اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سورہ یونس کا یہ 8واں رکوع ہے جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی جا چکی ہے۔ جملہ 11 آیتوں پر مشتمل اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک تاریخی دلیل پیش کی کہ اس بات پر آغاز سورت میں ایک دعویٰ کیا گیا تھا اور اس دعوے پر اب دلیل پیش کی گئی۔ یاد ہوگا آپ حضرات کو کہ جب سورہ یونس کا آغاز ہوا تو بالکل ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی تائید اس کے اپنے نیک بندوں کے ساتھ رہتی ہے، وہ اپنے نیک بندوں کی نصرت کرتا ہے، مدد کرتا ہے اور بالآخر ان کو غالب لے آتا ہے۔ اور اس کے لیے ارشاد فرمایا وَأَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ، وہ جم جاتے ہیں۔ قدم صدق اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ ثابت قدم ہو جاتے ہیں، پروردگار ضرور ان کو غالب کر کے رہتا ہے۔ اور یہ اس وقت آیتیں نازل ہو رہی ہیں جبکہ مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفتیں بہت زور پکڑ چکی ہیں، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مشرکین مکہ مسلمانوں کے
कदम को उखाड़ कर फेंक देंगे, जमने नहीं देंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने उसके बिल्कुल बरअक्स बात इरशाद फरमाई। तो वह एक दावा था, ऐसा दावा था जिसके लिए दलील की जरूरत थी, लेकिन इससे पहले कि दलील दी जाए अल्लाह ताला ने उनको फिर समझाया, अपनी निशानियों की दुहाई दी, अपनी मुख्तलिफ निशानियों का तज़किरा फरमाया, अपनी कुदरत का तज़किरा फरमाया, अपनी हिकमत का तज़किरा फरमाया, और इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने बंदों को राह रास्त पर लाने के लिए ये इरशाद फरमाया कि देखो जिनको तुम पुकार रहे हो वो खुद कितने मजबूर हैं, वो किस कदर नातवा हैं, वो इतने कमजोर हैं कि दूसरों को क्या हिदायत दे, उनको खुद उंगली पकड़ कर लेके चलना पड़ता है। वो खुद हिदायत के मोहताज हैं। लिहाजा जो हिदायत के मोहताज हैं, जो रहनुमाई के मोहताज हैं, जो खाने पीने के मोहताज हैं, जो जीने में और जिंदगी के लिए अल्लाह ताला के लम्हे लम्हे के एहसान और उसके फजल के मोहताज है, ऐसों को क्यों पुकारते हो? अल्लाह ताला को पुकारो, उससे रिश्ता नाता जोड़ो। देखो ये वो हकीकत है, ये वो रब्बानी तालीमात है जो कुरान मजीद की शक्ल में तुम्हारे पास पहुंच रहा है। अल्लाह ताला ने जो कुछ नाजिल फरमाया है उसमें तुम्हारे सीनों के, दिलों के अमराज के लिए शिफा है, नसीहत का सामान है, और इसको मानोगे तो तुम्हारी भलाई है, तुम्हारी कामयाबी है, जिसको ना मानोगे तो तुम्हारी बर्बादी है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाहे गाहे तसल्ली दी गई कि इनकी मुखालिफतें और इनका सताना, ये सारी मक्कारियां, इनकी तदबीरें, ये वक्ती है, आर्जी है। असल अल्लाह ताला का फैसला आपके साथ है, कामयाबी आपके कदम चूमेगी, आप इत्मीनान से अपना काम करते रहें। इस तसल्ली के सामान के साथ साथ अल्लाह ताला ने अब उस हकीकत का तज़किरा फरमाया जो दलील की हैसियत रखता है, बमंजिले दलील है, और वो ये कि अल्लाह ताला के नेक बंदे गालिब आकर रहते हैं। अल्लाह ताला के रसूलों और नबियों की बिलखीर मदद फरमाता है, और रसूल गालिब आते हैं, और रसूल के मुखालिफिन नाकाम होकर रहते हैं। बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि रसूल और उनके नाम लेवा, उनके साथी मगलूब आ जाएंगे, निकाल दिए जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, नहीं चल सकेंगे। लेकिन अल्लाह ताला का ये निज़ाम है, उसकी सुन्नत है, उसका तरीक़ेकार है कि रसूलों की ज़रूर मदद की जाती है। अल्लाह ताला ने इसको दूसरी जगह बहुत ही वाज़ेह अल्फाज में इरशाद फरमाया, वलक़द सबक़त कलिमतुना लिइबादिनल मुरसलीन इन्नहुम लहुमुल मंसूरून। ये हमारा फैसला है रसूलों के जरिए, रसूलों के सिलसिले में, इन्नहुम लहुमुल मंसूरून, कि वो जरूर गालिब आकर रहेंगे, उनकी जरूर मदद की जाएगी। और कहीं अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रसूली। अल्लाह ताला ने ये तहय्या फरमा लिया है कि मैं और मेरे रसूल गालिब आकर रहेंगे। लिहाजा अगर तुम ये समझ रहे हो कि मक्के मुकर्रमा के कुछ लोग कमजोर होते जा रहे हैं, कुछ हबशा हिजरत कर रहे हैं, कुछ इथियोपिया जा रहे हैं, कुछ मदीने मुनव्वरा जा रहे हैं, धीरे धीरे ऐसा महसूस होता है कि मुसलमानों के कदम उखड़ रहे हैं, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। देखो क्या हुआ नूह अलैहिस्सलाम के साथ, और क्या हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ। हजरत नूह से हजरत मूसा का अल्लाह ताला ने तज़किरा किया, बीच में सिर्फ रसूलों का इशारा फरमाया, और उसकी एक हिकमत है, इंशाअल्लाह उसकी जानिब इशारा किया जाएगा। वत्लु अलैहिम नबअ नूह, आप पढ़कर सुना दीजिए, तिलावत कर दीजिए, इत्तला दे दीजिए उनको नबअ नूहिन, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़ये की। अब चूंकि उर्दू में वाक़या ही एक लफ्ज है, या खबर या इत्तला ही लफ्ज है जिससे कि हम तर्जुमा कर सकते हैं, वरना नबउन का जब लफ्ज आता है तो अरबी में नबउन ऐसी इत्तला को कहते हैं जो खासी अहम हो, जो अपने अंदर एक इनफरादियत रखती हो।
नबाउन उस इत्तला को कहते हैं जिसको सुनकर इंसान चौंके, कोई खास किस्म की अहम इत्तला हो तो नबाउन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरत नबा में क़यामत के लिए भी नबाउन का लफ्ज इरशाद फरमाया, और ये इरशाद फरमाया अनि नबइल अज़ीम, एक अजीम इत्तला के सिलसिले में ये लोग पूछ रहे हैं इस हल्के से अंदाज में क़यामत कब आने वाली है, जरा हमको इत्तला दे दीजिए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है जब आएगी तो पता चलेगा कितनी अहम घड़ी है। तो नबाउन ऐसी इत्तला जिसकी अपनी एक अहमियत हो, ऐसी इत्तला जो नुदरत रखती हो, अहमियत रखती हो। वत्लु अलैहिम नबअ नूह, ऐ नबी आप उनको पढ़कर सुना दीजिए, तिलावत कर दीजिए अल्लाह की आयतें। बहुत सारी हजरत नूह अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के सिलसिले में नाजिल हो चुकी है, उनको आप सुना दीजिए कि उनकी क्या इत्तला थी, उनका क्या वाकया था, उनकी क्या खबर है। इस क़ाल लिक़ौमिही, उस वक्त जबकि उन्होंने अपनी कौम से कहा था, या कौमी ऐ मेरे लोगों, इनका नकबर अलैकुम मकामी व तज़कीरी, अगर मेरा क़याम और मेरी नसीहत करना, वो भी कैसी नसीहत, व तज़कीरी बि आयातिल्लाह, अल्लाह की निशानियों और उसकी आयत के जरिए नसीहत का फरीज़ा अंजाम देना अगर तुमको घिरा गुजर रहा है, अगर तुमको ये मुसीबत मालूम हो रहा है, तो फिर एक काम करो, हम एक फैसला करते हैं। वो क्या फैसला है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम मुद्दत दराज, एक लंबी मुद्दत दावत का काम करते रहे और कौम को शिर्क से रोकते रहे। अल्लाह ताला सूरह हूद में इंशाअल्लाह तफसील आएगी, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है बहुत कम लोगों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात सुनी। वो कम ही लोग थे जिन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल किया, बाकी सब मुखालिफ। अब आप यूं समझ लीजिए कि 1,00,000 2,00,000 का मजमा है तो 4-5 लोगों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात मानी। ये सैकड़ों सालों की कोशिश के बाद बेहम कोशिश होती रही, उम्रें गुजर गई, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। अब जब बड़ी मुद्दत गुजर गई और एक तरह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम बेजार से आ गए, और ये बेदार आ गए, ये लफ्ज मैं खुद अपनी जानिब से नहीं कर रहा हूँ। आप सूरह नूह में देखिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी बेजारगी का बाज़ाब्ता, अपनी बरात का इजहार किया, बदुआ तक दे डाली अपनी कौम को। तो ये पैहम तक तगदो के बाद जब कौम ने मानने का कोई यानी मुजाहरा ही नहीं किया, उनके अंदर मानने की सलाहियत ही नहीं पैदा हुई, तो उस मौके पे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उनसे एक फैसला कुन बात कही। वो क्या बात कही देखिए, इरशाद फरमाते हैं इनका नकबर अलैकुम मकामी व तज़कीरी बि आयातिल्लाह, अगर तुमको घिरा गुजर रहा है मेरा क़याम, मकामी मेरा क़याम करना, उर्दू में तो मकाम प्लेस को कहते हैं, लेकिन अरबी में ये मज़दर मीमी है, इसका तर्जुमा करना होगा मेरी सुकूनत, मेरा ठहरना, मेरा क़याम। तो फरमाया देखो मेरा क़याम तुम्हारे दरमियान, मैं जो यहाँ रुका हुआ हूँ अल्लाह के हुक्म से जो यहाँ हूँ मैं, ये मेरा क़याम, और तज़कीरी भी आयातिल्लाह, और अल्लाह की आयतों की जो मैं नसीहत कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तबलीग कर रहा हूँ, दावत दे रहा हूँ, ये दोनों चीजें अगर तुमको घिरा गुजर रही है, शाक गुजर रही है, बोझ महसूस हो रहा है, तो आओ एक काम करके फ़अलल्लाहि तवक्कलतु, मैं तो अल्लाह ताला पे भरोसा करके तुमसे कहता हूँ, मेरा भरोसा बस अल्लाह ताला पे है। फ़अज्मिउ अमरकुम व शुरकाअकुम, जमा कर लो तुम सारे तुम्हारे शरीकों को और सारा तुम्हारे फैसलों को, और फिर सुम्मा ला यकुन अमरुकुम अलैकुम गुम्मतन, और फिर जो फैसला तुम कर रहे हो उस फैसले में किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं रह जाए, बिल्कुल क्लियर दो टोक फैसला कर लो। और वो क्या फैसला हो? सुम्मक़दू इलैया, फिर बढ़ो मेरी तरफ, मुझे खत्म करने के लिए आगे बढ़ो, मेरा काम तमाम करने के लिए आगे बढ़ो, मुझे शहीद करने के लिए आगे बढ़ो, हिम्मत हो तो सब मिलके फैसला करो। पूरी कौम बैठ जाए, तुम्हारे पूरे देवी देवता बैठ जाए, तुम्हारा पूरा निजाम बैठ जाए, तुम्हारी हुकूमत बैठ जाए, तुम्हारा इक़्तिदार बैठ जाए, तुम्हारी दौलत बैठ जाए, सारी चीजें सब तुम्हारे साथ हो जाए, तुम सब मिलके मशवरा करो, मशवरा करने के बाद फैसला करो किस तरह से मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो, उस तरह से पहुंचाने के लिए तुम फैसला कर लो।
اس کے بعد پھر اقدام بھی کرو، ثم ابدوا الیہ، آگے بڑھو میری طرف، ولا تنظرون، اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ یہ بھی نہیں کہ 24 گھنٹے کے بعد ہم آپ کے خلاف کارروائی کرنے والے ہیں، 2 دن کے بعد ہم آپ کے خلاف کارروائی کرنے والے ہیں، نہیں، مجھے کوئی مہلت نہ دو، اچانک آ جاؤ، ہلہ بول دو میرے خلاف، جو کرنا ہو کرو۔ یاد رکھو تم میرا نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہیں بگاڑ سکتے، تم میرا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کا اعتماد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے، اور گویا یہ اشارہ ہے مخالفین کو، مکہ مکرمہ کے مشرکین کو، کہ تم نبی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جتنے فیصلے کرنا ہو کر لو۔ اور انہوں نے کیا۔ ہجرت سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ سب مل کے جمع ہوئے اور بہت سوچ سمجھ کے انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ پورے 10 قبیلے جو مکہ مکرمہ کے معزز خاندان ہیں، وہ ہر خاندان کا ایک ایک نوجوان بہترین نوکیلا ہتھیار لے کر ایک ساتھ پورے کے پورے حملہ کریں گے، اور پھر محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک بارگی شہید کر دیں گے، مار دیں گے، تو پھر بنو ہاشم کس کس سے لڑیں گے، خاندان کمزور پڑ جائے گا، 100 اونٹ ان کو خون بہا کے طور پہ دے دیں گے، دیت کے طور پہ دے دیں گے، اس کے بعد قصہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بال کو نقصان نہیں پہنچایا، نہ پہنچا سکتے تھے، اور نہ اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے رہا تھا۔ لہذا یہی کیفیت حضرت نوح علیہ السلام کی بھی ہو رہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے چیلنج کیا اور کہا کہ تمہارے شرکاء، تمہارے دیوی دیوتا، خدائی سب جمع ہو کر فیصلہ کر لو، اور پھر فیصلہ بھی کرو تو ایسا نہیں چھپ کے کمرہ بند کر کے کانوں کان، نہیں، فرمایا ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ، کوئی چھپا اس میں کوئی خفا کوئی پوشیدگی نہ ہو، کلیئرلی فیصلہ کرو، اعلان کرو، کھلا کرو، پھر اس کے بعد میرے خلاف کاروائی کرو، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو آگاہ کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، اور یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آخری تدبیر ہوتی ہے کہ اب حجت پوری کر دی جائے، اس کے بعد کوئی عذر باقی نہ رہ جائے، اور قوم یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نہیں سمجھ رہے تھے کہ معاملہ اتنا سنگین ہے، ہم یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ اتنی سخت کاروائی ہونے والی ہے، آپ نے ہم کو کیوں نہیں کہا، یہ عذر باقی نہ رہ جائے۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم علیہ اعلان پھر آگاہ فرما دیتے تھے اور اللہ کے عذاب سے باخبر کر دیتے تھے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، اور اگر تم منہ پھیر رہے ہو تو یاد رکھو میں تم سے کوئی مزدوری مانگ رہا ہوں، میں چندہ کر رہا ہوں، میں تم سے پیسے چاہتا ہوں، میں تم سے نذرانے چاہتا ہوں، میں نے تم پر کوئی ٹیکس لگایا ہے، میں نے اپنی اس کوششوں کے لیے کوئی فیس مقرر کی، کچھ نہیں۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، اگر تم منہ پھیر رہے ہو تو اس کا سبب بتاؤ، میں نے تو تم سے کوئی اجر کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا۔ ان اجریہ الا علی اللہ، اب میرا اجر میرا معاوضہ تو بس اللہ تعالیٰ پر ہے، وہ عنایت فرمائے گا۔ وہ امرت ان اکون من المسلمین، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں بڑا فرما بردار رہوں۔ 2 حقیقتوں کا بیک وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اعلان فرمایا۔ ایک وہ حقیقت جو سارے نبیوں نے اپنے اپنے موقع پہ جس کا اعلان فرمایا کہ ان کی ساری کوششوں کا جو حاصل ہوتا ہے وہ انسانوں کی خیر خواہی، انسانوں کی نجات اور انسانوں کی بھلائی، ان کو حق سے واقف کرانا، ان کو نجات دلانا، اللہ کے عذاب سے بچانا، اور اس میں وہ ان ساری کوششوں میں وہ رتی برابر کے روادار نہیں ہوتے اپنی قوم سے۔ اور اسی چیز کے اظہار کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے خانوادہ بنی ہاشم کو تو تم زکات بھی نہیں دے سکتے، تم کو اس بات کی بھی اجازت نہیں، کہ ایسا نہ ہو لوگوں کو غلط فہمی ہو جائے کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے لیے دروازے کھول دیے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پابندی لگائی۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کے درمیان یہ حقیقت معروف رہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم انسانوں سے ایک پیسے کے ایک رتی کے روادار نہیں ہوتے، وہ مکمل اللہ کے لیے کام کرنے والے ہوتے ہیں۔
آپ کی دنیا میں بہت سارے ایسے مشورہ دینے والے ہوتے ہیں جن کے مشوروں کی بڑی لمبی لمبی فیس ہوتی ہے، ایک ایک گھنٹے کے لیے آپ کو 10,000 دینا پڑتا ہے، اور ان کے مشورے وقتی ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ان کے مشورے غلط بھی ہوتے ہیں۔ 10,000 دینے کے بعد بھی انسان کو پچھتانا پڑتا ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام اور ان کے سچے جانشین، ان کا سارا مشورہ وہ پورا کا پورا فری ہوتا ہے، اور پھر اس میں غلطی بھی نہیں ہوتی، اس میں خطا کا امکان بھی نہیں ہے، وہ تو آپ کے آخرت سنوارنے کی بات کرتے ہیں۔ لہذا حضرت نوح علیہ السلام نے اس حقیقت کو کلیئر کر دیا۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ بہت سارے مشورہ دینے والے خود مشورے پہ عمل کرنے والے نہیں ہوتے، خود ان کے سلسلے میں اگر وہ بات آ جائے تو وہ اس مشورے پہ عمل نہیں کریں گے، لیکن انبیاء علیہ السلام کا معاملہ یہ ہوتا ہے جو کہتے ہیں وہ پہلے خود کرتے ہیں۔ اسی لیے ارشاد فرمایا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا دوسرے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کا حکم دیا کہ اول المسلمین، آپ یہ کہیے سب سے پہلے میں خود فرما برداری کرتا ہوں، تم تو بعد میں نماز پڑھو گے، میں پہلے نماز پڑھوں گا، جو اللہ کا حکم آئے گا اس پہ پہلے میں عمل کروں گا، اس کی تعمیل ہماری زندگی میں سب سے پہلے ہوگی، بعد میں تم سے عمل کا مطالبہ ہوگا۔ تو یہ نہیں کہ دنیا کے جو قائدین ہوتے ہیں وہ ان کے لیے نظام کچھ اور ہے، عوام کے لیے نظام کچھ اور ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی میں ایسا نہیں ہے۔ سب سے فرسٹ ایڈریس ہی، سب سے پہلے مخاطب وہ خود ہیں، سب سے پہلے وہ خود عمل کر کے بتاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس حقیقت کو بھی واضح کر دیا، دیکھو جو دین تم کو میں دے رہا ہوں، جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات میں تم تک پہنچا رہا ہوں، اس پر سب سے پہلے میں خود عمل کر رہا ہوں، میرا خود شعار اسلام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ سمجھانا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی یہ نصیحت تھی کہ اس کا انداز بالکل ایسا تھا جیسے حجت پوری کی جا رہی ہے، یہ آخری بات ہے، لیکن اس کے بعد بھی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہ مانی، حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت کی، بدتمیزی کی، حضرت نوح علیہ السلام کو ستایا، غریب نہتے مسلمانوں کو ستایا، جیسے کہ اس سے پہلے بھی میں آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر اسلام قبول کرنے والے، حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو قبول کر لینے والوں میں ایک غریب اور بہت ہی کمزور بڑی عمر کی خاتون تھی، اور وہ خاتون جو ہے گزر اوقات کرتی تھی، روٹی بنا بنا کر بیچتی تھی۔ ایک چھوٹا سا انہوں نے تندور لگا رکھا تھا جس کو عربی میں تنور کہتے ہیں، وہ تندور میں روٹی سیکا کرتی تھی اور وہ روٹیاں بیچا کرتی تھی، اور ان روٹیوں کے ذریعے سے وہ بیچاری کا گزر اوقات ہوا کرتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے کی پاداش میں اس خاتون کا تندور راتوں رات توڑ ڈالا گیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو اطلاع ملی تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ مجھ پہ یہی وحی آئی ہے کہ میں تندور پر نگاہ رکھوں، تندور پر میں نگاہ رکھوں۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، دیکھو اپنے ایمان والے ساتھیوں سے کہا کہ تندور پر نگاہ رکھو، اگر تندور میں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے تو فوراً کشتی پہ سوار ہو جانا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَفَارَتْ النُّورُ، کہ تندور پانی سے پھٹ پڑا، جیسے کہ فوارہ ہے کہ ابلنے لگا، بس فوراً لوگ کشتی میں سوار ہوتے چلے گئے۔ وہاں سے عذاب، اللہ کی حجت پوری ہو گئی اور اس قوم پر عذاب آیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَكَذَّبُوهُ، ان لوگوں نے جھٹلایا حضرت نوح علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا، نوح علیہ السلام کے وعدوں کو جھٹلایا، نوح علیہ السلام کی وعیدوں کو جھٹلایا جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت نوح فرما رہے تھے۔ فَنَجَّيْنَاهُ، تو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو تو نجات دے دی، وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور ان سب کو بھی جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ اور کشتی میں سوار ہونے کے لیے جو شرط رکھی گئی تھی اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا، ایمان، ایمان ہو تو کشتی میں، ٹکٹ جو تھا وہ ایمان، ایمان ہو تو کشتی میں آؤ گے، اور اگر ایمان نہیں تو کشتی میں نہیں آ سکتے اگرچہ کہ بیٹا کیوں نہ ہو۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کا خود ایک فرزند، ایک بیٹا جن کا نام کنعان تھا، وہ کشتی میں سوار نہیں ہو سکے،
اور وہ عذاب کے شکار ہوئے، کیوں؟ ایمان نہیں تھا۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، ہم نے نجات دے دی نوح کو اور ان کو بھی جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ہم نے ان سب کو پھر جانشین بنایا انسانیت کا۔ خلائف، خلیفتن کی جمع ہے، اور خلیفتن کے سلسلے میں عام طور پہ میں کہتا ہوں، پتہ نہیں کیوں ہم اردو دانوں کو غلط فہمی ہو گئی کہ انسان کو خلیفت اللہ کہنے لگے۔ قرآن پاک میں یا حدیث کے پورے ذخیرے میں جہاں تک کہ میرا مطالعہ ہے، انسان کو اللہ کا خلیفہ کہیں نہیں کہا گیا۔ ہم لوگ بزعم خود بن گئے اللہ میاں کے خلیفہ۔ اصلاً انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرمایا میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، ایک ایسی نسل جو ایک دوسرے کی جانشینی کرے گی، یہ ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، اس کی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں یہ غلط فہمی نہیں پیدا ہونی چاہیے کہ انسانیت کا مقام ذرا کمتر ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ کرمنا بنی آدم کو ہم نے بہت اعزاز کیا ہے، بڑی تکریم دی اور ان کو اشرف المخلوقات بنایا، ان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دنیا میں بنی آدم اللہ کے نظام کو قائم کریں، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اطاعت کریں، اور پھر وہ اپنے اعمال کے ذریعے سے جنت کے مستحق بنے۔ وہ ایک الگ حقیقت ہے، لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ہم نے انہی لوگوں کو بنایا جو بعد میں جنہوں نے خلافت کی، یعنی نیابت کی، کہ انسانیت پوری ختم کر دی گئی، مجرمین سارے کے سارے ختم کر دیے گئے، روئے زمین کو مجرموں سے پاک کر دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اس ایمان والے کنبے سے پھر دوبارہ یہ سرزمین آباد ہوتی چلی گئی۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے تھے، ہماری نشانیوں کو جھٹلا رہے تھے۔ دونوں ترجموں میں سے آپ کوئی بھی ترجمہ کر لیجئے، آیات کے معنی نشانیوں کے بھی ہوتے ہیں، اور آیات کے معنی وہ ہدایتیں جو نبی پر نازل ہوتی ہیں اس کے بھی ہوتے ہیں۔ لہذا دونوں چیزوں کا انہوں نے انکار کیا تھا، اور منکر دونوں چیزوں کا انکار کرتا ہے، جہاں اللہ کی کتاب کا انکار کرتا ہے وہیں اللہ کی نشانیوں کا بھی انکار کرتا ہے، جہاں اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتا ہے تو اللہ کے احکام کا بھی انکار کرتا ہے۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، غرق کر دیا ہم نے، ڈبو دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، دیکھو کیا نتیجہ ہوا ان لوگوں کا جن کو ڈرایا گیا تھا، آگاہ کیا گیا تھا، بتلایا گیا تھا، سمجھایا گیا تھا، لیکن انہوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، آگاہ نہیں ہوئے، لہذا ان کا کیا انجام ہوا، ذرا ان کے انجام کی جانب دیکھو۔ اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ معاملہ ختم ہو گیا، ایسا نہیں، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا کنبہ آباد ہوا، اور وہ جودی پہاڑی جو ترکی سے لے کے روس کے درمیان ہے، وہی نسل انسانی ترقی کرتی گئی، اور دھیرے دھیرے پھر حضرت نوح علیہ السلام کے 3 فرزند حام، یافس اور سام، یہ تینوں سے نسلیں آباد ہوتی چلی گئی، اور اس کے بعد سے پھر نسل انسانی جب پھیل گئی تو پھر ان کے اندر دھیرے دھیرے شرک جڑ پکڑتا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسلام کو پیش کیا، مدت دراز تک محنت کی، لوگوں نے انکار کیا، کچھ ہی لوگوں نے ایمان قبول کیا، لہذا اس قوم پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک زبردست آندھی کا عذاب آیا، اور سخر علیہم 7 لیال و 8 ایام، جس آندھی کا عالم یہ تھا کہ وہ 7 راتیں اور 8 دن مستقل ان پر چلتی رہی، یہاں تک کہ تہس نہس ہو گئے۔ کچھ ہی لوگ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ ایمان والے بچے، ہجرت کر گئے، دنیا انہوں نے بسائی، دھیرے دھیرے ترقی کر گئے، پہاڑوں میں گھر
بنانے لگے اور ایسا تراشتے پہاڑ جیسے کہ موم کو تراش رہے ہوں آسانی کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد سے ان میں گمراہی جب پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی جانب حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا. حضرت صالح علیہ السلام مدتوں سمجھاتے رہے, ان کا انکار کیا, اور اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے زلزلے کا اور ایک دہاڑ کا عذاب بھیجا. ایک چیخ کے ساتھ زلزلہ تھا, تھر 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 زمین کانپ رہی تھی, اور ان کے گھر ان کے لیے قبر بن گئے, ختم ہو گئے, نیست و نابود ہو گئے. پھر دھیرے دھیرے حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ بچے تھے انہوں نے دنیا بسائی. اور یہ بستی, یہ جو آج آپ کے سامنے بسی ہوئی ہے, آسانی سے نہیں بسی, یہ بستے بستے بسی ہے, بڑی محنتوں کے بعد بسی. پھر اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا تذکرہ فرمایا. حضرت لوط علیہ السلام کی انہوں نے دعوت نہیں قبول کی, ان کا کیا حشر ہوا. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ تفصیل نہیں بیان کی, صرف اشارہ فرمایا ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم, پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد, کن کے بعد؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد. پھر ہم نے ان کے بعد رسولوں کو بھیجا ان کی قوموں کی جانب. فجاؤہم بالبینات, وہ اللہ کی نشانیاں لے لے کر ان کے پاس پہنچے. معجزات تھے بکثرت ان کو دیے گئے, احکام تھے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایتیں تھی جو لے لے کے وہ اپنی قوموں کے پاس پہنچتے رہے. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل, لیکن ان کو ایمان نہیں لانا تھا تو وہ ایمان نہیں لائے. جس چیز کو جھٹلانا انہوں نے پہلے ہی طے کر لیا تھا اس کو جھٹلاتے رہے, تو نہیں ایمان قبول کیا اس پر جس کو انہوں نے پہلے ہی جھٹلا دیا. یہ اللہ تعالیٰ نے خاص انداز میں بات ارشاد فرمائی, اور غور و فکر اور تدبر کی ضرورت ہے, اس سے آپ ایک خاص نتیجے پہ پہنچیں گے. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل, پہلے ہی انہوں نے جس چیز کو جھٹلا دیا اس چیز پر انہوں نے ایمان ہرگز نہیں قبول کیا, نہیں بات مانی. یہ ہے انسان کی نفسیات, سائیکالوجی. پہلے مرحلے میں غلطی کر دیتا ہے تو اب غلطی کو نبھاتا ہی چلا جاتا ہے, نبھاتا ہی چلا جاتا ہے. بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو غلطی پر اور لغزش پر فوراً توبہ کر لے اور غلطی کو غلطی سمجھ لے. انسان ہے, غلطی تو ہوتی ہے, جھٹلا دیا تھا, شروع میں نہیں سمجھ سکے تھے, اب دلائل آ چکی ہیں, نبی سمجھا رہے ہیں, لہذا توبہ کر لیا جائے. جب توبہ کر لیتا ہے انسان اور اپنی غلطی پر نادم ہو جاتا ہے تو حضرت عمر ابن الخطاب بن جاتا ہے, اور جب وہ اصرار کرتا ہے تو ابو جہل بن کر مرتا ہے. یہ ہے نفسیات کہ غلطی پر اصرار نہیں کرنا چاہیے, ضد نہیں. یہ ضد کیوں؟ یہ ضد میں پن کی وجہ سے. اب اپنی انا کو انسان نبھاتا ہے, اپنی جو انانیت ہے نا اس کو, بھرم کو نبھانے کے لیے غلطی پر غلطی, غلطی کے لیے حجت, غلطی کے لیے دلیل, اور روزانہ ناکام ہوتا چلا جائے گا, لیکن دوسری صبح پھر ایک نئی دلیل لے کر آئے گا, جس کی وجہ سے پھر اخیر کار اس کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے, ناکام ہونا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کو انتہائی مختصر اور خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا کہ بما کذبوا به من قبل, جو پہلے ہی مرحلے میں جس کا انکار کر دیا تھا, تو اب اس انکار کو نبھانے کے لیے ایمان انہوں نے قبول ہی نہیں کیا, ضد کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے. پہلے دن بات سمجھ میں نہیں آئی تھی, دوسرے دن نہیں سمجھ میں آئی تھی, ٹھیک ہے, دھیرے دھیرے دلائل واضح ہو رہے ہیں, لہذا آپ سمجھنے کی ہم کوشش کریں, توبہ کر لیں. یہ کیفیت ان کے اندر نہیں پیدا ہوئی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, دیکھو غلطی تو انسان سے ہوتی ہے, غلطی تو ہوتی ہے, اور قرآن مجید نے دونوں کردار سامنے رکھے. ایک حضرت آدم علیہ السلام, جن سے یہ ایک اللہ کے حکم کو انہوں نے چھوڑا اور درخت کو چکھا, لیکن فوراً احساس ہو گیا, توبہ انہوں نے کی, اللہ کے دربار میں گر پڑے, رو رو کے انہوں نے فرمایا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ تعالیٰ نے نہ صرف معاف فرمایا, نبوت اور رسالت کے مقام تک پہنچایا. ابلیس سے غلطی ہوئی, ابلیس سے غلطی ہوئی, وہ ہر روز غلطی کو نبھاتا گیا, نئی بات کرتا گیا, لہذا کیا ہوا, اس پہ لعنتوں کی بارش ہو گئی, ہمیشہ کے لیے وہ ملعون قرار پایا. اور یہ کہا کہ جب کہو تو کیا کہو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, مردود شیطان کی پناہ, اس سے میں پناہ حاصل کرتا ہوں, اللہ آپ کی رحمتوں میں آنا چاہتا ہوں. تو ہمیشہ وہ بیچارہ لعنتوں کا مستحق ہو گیا. بیچارہ کیا, وہ تو خود بدمعاش شیطان ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا
کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے غلطی کو نبھانے کی کوشش نہ کرو، غلطی ہو گئی، غلطی کا اعتراف کر لو۔ لہذا اگر یہ اعتراف کرتے، ایمان قبول کرتے تو پھر ان کی کیفیت کچھ اور ہوتی، لیکن ایسا نہیں کیا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم اور اللہ کے رسول اللہ کی نشانیوں کے ساتھ، دلائل کے ساتھ ان کے پاس آتے چلے گئے، لیکن انہوں نے جھٹلایا۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، حد سے تجاوز کرنے والے لوگوں کے دلوں پر اسی طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں۔ کیا مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ طبع کے معنی، یوں بھی آپ طبع کا لفظ سنتے ہوں گے، طبعات آج کل پرنٹنگ کو کہنے لگے، لیکن پہلے پرنٹنگ چھاپ جو ہے وہ پوری پتھر کی تختی سے پڑتی تھی، اور جو نشان پڑ گیا، جو چھپ گیا۔ اسی لفظ کو پہلے مہر لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کذالک نطبع، اسی طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں علی قلوب المعتدین، حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے۔ جو حد سے تجاوز کر جاتا ہے پھر اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، اس کے دل کو ہدایت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ایسا کر دیتا ہے کہ محروم، ہدایت داخل ہی نہیں ہوتی۔ ہزار آپ سمجھا لیجئے پھر وہ بات نہیں مانے گا۔ یہ آپ کا بھی تجربہ ہوگا، ہمارا بھی تجربہ ہے، زندگی میں ایسا دیکھنے کا موقع آتا ہے کہ آپ اس کو چاہے جتنی اخلاص کے ساتھ اور خیر خواہی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ آپ سمجھائیے، سمجھے گا نہیں، کرو ختم، تباہ ہو کر ہی رہے گا۔ کیوں؟ مہر لگ گئی۔ ہدایت قبول کرنے کے لیے دل کو دھونا پڑتا ہے، ہدایت قبول کرنے کے لیے دل کو دھونا پڑتا ہے۔ گندے دل میں اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں ڈالتا، جن دلوں کو آنسوؤں سے دھویا جاتا ہے ان دلوں میں اللہ تعالیٰ ہدایت ڈالتا ہے، اور جن دلوں کو سڑا لیا جاتا ہے انکار سے، سڑا لیا جاتا ہے، گندا کر دیا جاتا ہے تکبر سے، غرور سے، انانیت سے، محبت سے، پھر وہ ہدایت سے محروم ہوتے چلے جاتے ہیں، پھر وہ تباہی کے داہنے تک پہنچتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، یہ اس کا طریقہ کار رہا، اس کا کیا سسٹم رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بار بار قرآن پاک میں وضاحت فرمائی، کھل کے وضاحت فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور رسولوں کو بھیجنے کے بعد لوگوں کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیے، لیکن لوگوں نے ضد کی تو پھر ہم نے لوگوں کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے تھوڑا نرم گرم حالات سے بھی آزمایا۔ ارشاد فرمایا نرم گرم حالات سے آزماتے اللہ تعالیٰ ایک مرحلہ ایسا لاتے ہیں جس مرحلے میں انسان ذرا پریشان ہو جاتا ہے، اللہ کی قدرت کے آگے اپنے آپ کو مجبور اور بے کس محسوس کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مرحلے سے اس لیے گزارتے ہیں تاکہ ایک مہلت دے دی جائے، ایک موقع دے دیا جائے، یہاں آ کے شاید وہ توبہ کر لے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس وقت بھی جب توبہ نہیں کرتا تو پھر ہم دنیا کے دروازے کھول دیتے ہیں کہ بیٹے عائش کرتے رہو، کھاتے رہو، پیتے رہو، پھر اس کے بعد ہمارا فائنل اور آخری فیصلہ آتا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، جب ہمارا فیصلہ آیا نرمی کا، گرمی کا، سختی کا، بیماری کا، آزمائش کا، تجارت فلاپ ہوئی، نوکری چلی گئی، مختلف مصیبتیں آئیں، ہم نے جب آزمایا تو دل کیوں تمہارے نرم نہیں ہوئے؟ کیوں تم نہیں رو پڑے؟ گڑ گڑا کر اللہ کے دربار میں کیوں حاضر نہیں ہوئے؟ کیوں تم نے توبہ نہیں کی؟ جب تم نے توبہ نہیں کی اور ان حالات کو بھی تم یہ سمجھتے رہے یہ کلائمیٹ سے اور یہ آسمانی آفت ہے، مصیبت ہے، یہ تو سبھی کے ساتھ ہوتا رہتا ہے، اور یہ سونامی ہے، سمندر تلے زلزلہ آیا، پانی اچھل گیا، یہ نیلم ہے، یہ کالم ہے، یہ وہ طوفان ہے، انجان ہوتے رہے، تو ارشاد فرمایا پھر ہم دنیا کی ساری خوشیوں اور برکتوں کا دروازہ ان پہ کھول دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ثم قست قلوبہم، ان کے دل پتھر کے ہو جاتے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شیطان ان کی ساری سرگرمیوں کو خوبصورت کر دکھاتا ہے، یہاں تک کہ پھر ہمارا آخری فیصلہ آتا ہے، وہ عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ تو الٹیمیٹمز ہوتے ہیں جو ہماری زندگی میں آتے رہتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب نہیں فرمایا۔ یہ طوفانوں کا آنا، آندھیوں کا آنا، بیماریوں کا آنا اور مالی مصیبتوں کا آنا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ابتلا فرمایا ہے، آزمائشیں ہیں، یہ الارم ہے، الٹیمیٹم ہے، یہ ہم کو خبردار کرنے کے لیے ہے۔ لیکن جب انسان ان سے بھی غفلت کے ساتھ گزر جاتا ہے، اور ارشاد فرمایا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ شیطان جو ہے
وہ مزین کر دکھاتا ہے اور وہ لبھا دیتا ہے نگاہوں میں، اور وہ یہ تاثر دیتا ہے کہ ارے یہ تو ایک زلزلہ تھا، یہ اس کا یوں مسئلہ تھا اور یہ یوں آتا ہے، اور یہ بارش زیادہ ہو گئی، اور یہ تمہاری بد پرہیزی کی وجہ سے بیماری ہوئی، اب آئندہ نہیں بیمار پڑو گے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یا تو موت کی شکل میں آتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی کوئی اور پکڑ آتی ہے۔ اس کے بعد انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کس طرح وہ ہدایت سے محروم اس دنیا سے گزرا، اور اب آخرت میں اس کو کن ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، دلوں کو نرم رکھنا چاہیے، حد سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ہدایتیں قبول کرنے کے لیے انسان کو لپکنا چاہیے، اور جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت مل جائے اس کو ضرور اپنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر یہ کوشش ہے تو پھر اس کے بعد غلطیوں کو معاف فرمانے والا وہ رحمان، اور لغزشوں کو نہ صرف معاف فرمانے والا بلکہ ان سب پہ پردہ ڈال دینے والا وہ رحمان پھر رحم و کرم کا معاملہ فرماتا ہے، پھر وہ ستار العیوب بن جاتا ہے، وہ غفار بن جاتا ہے، اور نہ صرف معاف فرماتا ہے بلکہ سچی توبہ کی وجہ سے گناہوں کو بھی وہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس کی یہ رحمتیں ہوتی ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو، ضدی اور وہ نافرمان منکروں کی روش پہ نہ چلو جنہوں نے نبیوں کے راستے کو نہ صرف یہ کہ نہ اپنایا بلکہ جھٹلایا، اور پہلی مرتبہ ہی جو جھٹلا دیا اسی پہ ڈٹے رہے، جمے رہے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، جیسے کہ بعض نبیوں کی جانب میں نے اشارہ کیا، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام۔ ان سارے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ آپ کو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ملے گا، لیکن اس وضاحت کے ساتھ کہ بعض رسولوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، بعضوں کا تذکرہ نہیں کیا، یہاں تک کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بھیجے گئے مصر کی جانب بنی اسرائیل میں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایسا تھا کہ فرعون بہت نافرمان ہو چکا تھا، اس کا زبردست اقتدار تھا، بڑی عظیم الشان حکومت تھی۔ اس زمانے میں فرعون کی حکومت کا کوئی بدل نہیں تھا، اس کی ہمپلہ کوئی حکومت ہی نہیں تھی، سب سے بڑی حکومت مصر پر اس کی تھی، اور اس کی اس بڑی زبردست حکومت کی جو نشانیاں ہیں آج تک وہ آپ اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اہرام جیزہ، کیسے زبردست اس نے اہرام بنائے، سینکڑوں فٹ بلند و بالا، اور بڑی بڑی پتھر کی سیلوں کو استعمال کرتے ہوئے اور اس میں اپنے خزانوں کو محفوظ کرتے۔ یہ وہ شاندار زمانہ ہے حکومت کے اعتبار سے، اور بنی اسرائیل پر ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، اور ان کا عالم یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو انہوں نے نوکروں جیسا بنا رکھا ہے، حالانکہ یہ انبیاء زادے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور انہی میں حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہو چکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے احسان سے مصر ہے، لیکن انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کارناموں کو بھی چھٹلا دیا، احسانات کو بھی چھٹلا دیا، اور بنی اسرائیل خود اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے بھی مصر میں یہ پوزیشن پہ آ گئے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو داعی بنا کر چھوڑا تھا، تربیت کر دی تھی کہ تم اللہ تعالیٰ کے دین کے نمائندے بن کر رہنا، لیکن یہ دنیا کے بندے بن گئے تھے، اور جب دنیا کے بندے بن گئے تو پھر رشوت لینے لگے۔ ہوا یہ کہ ان کا بڑا احترام تھا بنی اسرائیل کا، لہذا بڑے بڑے عہدے ان کو دیے جاتے تھے، چیف جسٹس وہ ہوتا تھا، جج وہ ہوتا تھا، فیصلے کرانے لوگ ان کے پاس جاتے تھے کہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اور یہ لوگ کیا کرنے لگے، دھیرے دھیرے صدیاں جب گزر گئیں، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو فراموش کر دیا، اور اس کے بعد سے پھر رشوت لے کے فیصلے کرتے تھے، اور ظالم کا ساتھ دیتے تھے، اور مظلوم کی فریاد رسی نہ کرتے تھے۔ اب اس کی وجہ سے یہ نگاہوں سے جب گرتے گئے تو پھر ہندوستان کے مائنورٹیز کی طرح ہو کر رہ گئے۔ ان کا عالم یہ ہو گیا
کہ आप हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं, हमको 5% रिजर्वेशन दे दीजिए, 2-4 चपरासी बन जाएं, 2-4 कांस्टेबल बन जाएं, जिंदगी बसर कर ले। अब ख्यालात में वो बुलंदी नहीं रह गई कि हम अंबिया अलैहिस्सलाम के जानशीन हैं, नजात दहिंदा हैं, हम तुमको बचाने के लिए आए, शिर्क से बचाने के लिए आए, कुफ्र से बचाने के लिए आए, गंदगियों से बचाने के लिए आए, हम तुमको एक दीन देने के लिए आए हैं, हम अल्लाह के नुमाइंदे हैं, हम खैर उम्मत बनकर आए हैं, हम तुमको दावत देने के लिए आए हैं, हमको न मिले खाना न मिले भूखे सोएंगे लेकिन अल्लाह के दीन की हुज्जत पूरी करेंगे। ये कैफियत, ये बुलंद ख्याली जब निकल गई बनी इसराइल के ज़हनों से, दुनिया के बंदे और आप चाहे तो पहले दुनिया के कुत्ते बन गए, तो फिर जो सुलूक उनके साथ होना था वो शुरू हो गया। फिरौन ने उनको गुलाम बनाया और फिरौन ने उनको सफाई वाला बनाया और शायद 5% तहफ़्फ़ुज़ात दे दिया होगा, मुलाज़मतें दे दी होंगी बल्दिया में। अब वो जिंदगी बसर कर रहे हैं कि जो सड़ी हुई चीज है वो उनको मिल रही है। अचानक फिर वो उसका सर्वे फिरा, जबरदस्त तारीखी तफसीर है और तारीखी उसकी वजाहत है कि वो बच्चों को काटने लगा, जो नरीना औलाद पैदा होती थी उसको काट देता। उसी जमाने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। सूरतुल क़सस में अल्लाह ताला ने इस वाक़े को बयान फरमाया तफसील के साथ कि कैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक ताबूत बनाकर, एक टोकरा बनाकर पानी में बहा दिया, कैसे फिरौन के घर पहुंचे, कैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पले बड़े, कत्ल हुआ, उसके बाद हिजरत की, उसके बाद वापस आ रहे हैं अपने घर की तरफ, अपने मुल्क की तरफ के रास्ते में बड़ी तुरे सेना की वादी है, बड़ी ठंडी हवाएं चल रही हैं, मुख्तसर सा काफिला है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम देखते हैं रात के मौके पे कुछ रोशनी दूर नजर आ रही है 2-4 किलोमीटर। अपने अहल अयाल से, काफिले वालों से कहते हैं कि यहीं रुके रहो, इन्नी आनस्तु नारा, देखो मुझे आग जैसी महसूस हो रही है, या तो मैं जाऊंगा और आग लेकर आऊंगा तो हम सबको गर्मी मिलेगी, तापेंगे, या फिर ये कि वो कोई बस्ती है, रहनुमाई मिलेगी, हम क़याम व्याम कर सकेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए, वहां पे अल्लाह ताला ने रिसालत और नबूवत से नवाजा। ये वाक़या सूरह ताहा में बहुत तफसील के साथ आएगा इंशाअल्लाह। सुम्मा बअसना मिन बअदिही मूसा व हारून, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह मेरी ज़बान में लुकनत है, और लुकनत के माने ये कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो असलन बनी इसराइल के एक फर्द हैं। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अबरानी बहुत अच्छी बोलते थे, हिब्रू जिसको आप कहते हैं, और फिरौन जो जबान बोलता था वो किब्ती थी, किब्ती जबान आज तक जिंदा है वो। तो किब्ती हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आसानी से नहीं बोलते थे, अटक अटक के बोलते थे, जैसे हम लोग तेलुगु बोलते हैं। हम लोग जैसे तेलुगु बोलते हैं तोड़ मड़ोड़ कर और जरा गैर फसीह किस्म की, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को यह एहसास था कि फिरौन के दरबार में मैं तकरीर करूं और अटक अटक के किब्ती जबान में तकरीर करूं तो ये जरा मसला ठीक नहीं रहेगा। और हजरत हारून वो जो है किब्ती बहुत अच्छी बोलते हैं, वह फसाहत के साथ बोलते हैं, लिहाजा वो अगर शरीके कार हो जाएंगे तो वो अच्छी खिताबत फरमा सकेंगे। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल कर ली, हजरत हारून अलैहिस्सलाम को भी नबूवत से नवाजा गया। और ये अल्लाह ताला इरशाद फरमाया कि अब आप दोनों जाएं फिरौन के दरबार में। सुम्मा बअसना मिन बअदिही मूसा व हारून इला फिरौन व मलइही, फिर भेजा हमने इन नबियों के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास और उसके दरबारियों के पास भी, आयातिना, हमारी निशानियों और हमारी हिदायत के साथ। फस्तकबरू, गुरूर किया उन दरबारियों ने, फिरौन ने तकब्बुर किया, वकानु कौम मुजरिमीन, बड़े मुजरिम पहले ही से थे, बच्चों के कातिल थे। हर मुजरिम बच्चों को कत्ल करता है। आज का मुजरिम भी फलस्तीन में 70,000 बच्चों को कत्ल किया हुआ है। आज का मुजरिम भी इराक में, अफगानिस्तान में बच्चों का कत्ल किया। ये मुजरिमों को पता नहीं क्यों बच्चों के कत्ल में बहुत मजा आता है, और इनका जुर्म, घनौना जुर्म महसूस करने के लिए ये खुद सबसे बड़ी एक अहम अलामत है कि बच्चों को शिकार करते हैं। वरना अगर शाम में हुकूमत और अवाम की लड़ाई थी तो तुम अवाम को हलाक करते, स्कूलों पे बम क्यों गिरा रहे हो, स्कूलों पे बम क्यों गिरा रहे हो, ये कह के गिरा रहे हैं कि अब इस बागी अवाम के बच्चे पनप न सके, ये कह के वो बम गिरा रहे हैं और स्कूलों की इमारतों को निशाना बना के तबाह कर रहे हैं।
یہ فرعون کے جانشین ہے اور ان کا حشر انشاءاللہ فرعون کا حشر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ پہلے سے مجرم تھے، یہ جرم کے خوگر تھے، عادی تھے، ان کو جرم میں مزہ آتا تھا، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون پہنچ کے سمجھا رہے ہیں، جرم چھوڑنے کی دعوت دے رہے ہیں، تو کہاں یہ بات قبول کرنے والے؟ لہذا فلما جاءهم الحق من عندنا، جب سچائی ہمارے پاس سے ان کے پاس پہنچ گئی، ہماری سچائی، ہم نے ہدایت دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، ہم نے کہا تھا خطاب کرنے کے لیے، لہذا اللہ کے نمائندے پہنچ گئے اور اللہ کا حکم تھا دو نشانیاں دکھا دینا، ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی کا معجزہ جو اژدہے میں تبدیل ہوتی، اور دوسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم تھا کہ اپنے سیدھے ہاتھ کو بائیں جانب پہ لے جاؤ اور اس کے بعد نکالو، چاند کی طرح چمکے گا سفید۔ لہذا دونوں جب معجزات کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مظاہرہ کیا تو فرمایا ان ھذا لسحر مبین، تو کھلی ہوئی جادوگری ہے، اس سے بڑھ کے کیا جادوگری ہو سکتی؟ قال موسیٰ تقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا، تم حق کو، جبکہ حق سچائی تمہارے پاس پہنچ گئی تو تم اس کو جادوگری کہتے ہو، یہ جادوگری ہے۔ یاد رکھو ولا یفلح الساحرون، جادوگر کامیاب ہوتا ہے۔ کسی جادوگر کو دیکھا اپنے پریزیڈنٹ بن گیا، کسی جادوگر کو دیکھا اپنے گورنر بن گیا، کسی جادوگر کو دیکھا لوگ محبت کرتے ہوں، اس کو اپنے دل سے لگاتے ہوں۔ جادوگر تو گندے سندے ہوتے ہیں، لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ جادوگروں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ انسانیت کی انتہائی گری ہوئی یہ قوم ہوتی ہے، انتہائی گرے ہوئے انسان ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی قریب ان کے پھٹکنا نہیں چاہتا۔ تو فرمایا کہ دیکھو جادوگر وہ انتہائی گندے قسم کے، ناپاک قسم کے، میلے بدبودار، اور وہ پیسوں کے حریص، اور وہ چند ٹکوں کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار، وہ عقیدے کے گندے، عمل کے گندے ہوتے ہیں۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تم جادوگر کہتے ہو؟ جن کا عقیدہ دیکھو، جن کا عمل دیکھو، جن کا کردار دیکھو، جن کی بے نیازی دیکھو، ہر چیز میں ایک وقار ہے، ہر چیز میں ایک بلندی ہے، کیسے تمہارا ذوق گوارا کر رہا ہے؟ اسحر ھذا، یہ سحر ہے، اس کو جادو کہتے ہو؟ تم کو نجات دلانا، آگ سے بچانا اور جہنم سے بچانا، ظلم سے روکنے کی دعوت دینا، یہ جادوگری ہے۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہوتا، لہذا اگر میں جادوگر رہوں گا تو کامیاب نہیں، اور اگر میں کامیاب ہو جاؤں تو میں جادوگر نہیں، یہ حقیقت کو سمجھ لو۔ قالوا، اب پہترا بدلا، خطاب ایسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مؤثر تھا کہ درباریوں کی عقل قبول نہیں کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا جائے۔ وہ دیکھتے تھے جادوگروں کو، آج کل تو ذرا جادوگری ختم ہو گئی، ورنہ اس زمانے میں تو جادوگری بہت عام تھی۔ وہ جادوگروں کو دیکھتے تھے کہ جادوگر کیسے ہوتے ہیں، ان کے کپڑے کیسے ہوتے ہیں، ان کے اعمال کیسے ہوتے ہیں، ان کی بات چیت کیسی ہوتی ہے، ان کا حلیہ کیسا ہوتا ہے، کیسے بھیک مانگتے ہیں، کیسے پیسے مانگتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات کے لیے۔ اور وہ دیکھ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نورانی پیکر کو، وقار کو، اخلاق کو، بلندی کو، عقل کی اور منطق کی بلندی کو، ہر چیز کو دیکھ رہے تھے۔ لہذا فرعون نے کہا کہ اگر یہی جادوگری کہوں میں تو ہو سکتا میری بات کارگر نہ ہو، لہذا پہترا بدلا، اور اس نے فوراً دوسری بات کہی، قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا۔ نمبر ایک، کیا تم لوگ ہمارے پاس اس لیے آئے ہو تاکہ تم ہمارے آبائی دین سے ہم کو سرکا دو، ہٹا دو؟ تلفتنا، سرک جائیں، ہم ہٹ جائیں تھوڑا سا اس دین سے، ہم دور ہو جائیں جس پہ ہمارے آبا و اجداد تھے، ابا تھے، دادا تھے، ہم اپنے پرانے دین کو چھوڑ دیں، اس کے لیے تم آئے ہو؟ ہمارا اپنا ملک کا جو کلچر ہے، ہماری جو تہذیب ہے، اس تہذیب سے تم ہٹا دینا ہم کو چاہتے ہو؟ یہ نہیں کہ تمہاری تہذیب بوسیدہ ہے، بدترین ہے، وہ ختم ہو رہی ہے، ناکام ہو رہی ہے، انسانیت کے حق میں کارگر نہیں ہے، لہذا اس کو چھوڑ دو۔ یہ نہیں سوچ رہا، سوچ یہ رہا ہے کہ ہماری پرانی اپنی تہذیب ہے، ہمارا پرانا کلچر ہے، ہمارے والدین کا، دادا کا مذہب ہے، لہذا اس سے تم ہم کو ہٹانا چاہتے ہو۔ نمبر دو، وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، دوسری بات یہ کہ اصلاً تم کیا چاہتے ہو؟ حکومت حاصل کرنا چاہتے ہو اور اقتدار تم کو مل جائے، یہ تم چاہتے ہو، تمہاری کوششیں اصلاً پولیٹیکل ہے، لیکن تم یہ دوسرے انداز میں بات کر رہے ہو،
वमा नहनु लकुमा बिमुमिनीन, हम तुम दोनों की बात नहीं मानने वाले। लिहाजा दो इल्जाम दिए कि एक तो हमारे पुराने कल्चर को मेट देना चाहते हो, हमारे आबा अजदाद के मजहब से हमको हटा देना चाहते हो, और नंबर दो ये कि हुकूमत तुम हासिल करना चाहते हो। हुकूमत हासिल करना चाहते हो तो मुकाबला कर लो, हम लड़ेंगे तुमसे, देख लेंगे कौन जीतता है, जोर आजमाई करेंगे, ताकत आजमा कर रहेंगे। ये दो बातें कहकर उसने उलझाने की कोशिश की, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तकरीर जारी रही और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला ने उसकी वजाहत फरमा दी। सूरतुल आराफ में कुछ गुजर चुका है, सूरतुल कसस और सूरह ताहा और सूरतुल शुअरा में कुछ बातें आएंगी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ना मुझे तेरी हुकूमत से दिलचस्पी, न तेरे महल से, न तेरी दरियाओं से, न तेरी नहरों से, मुझे जो कहना है वो ये कि देख तू रब्बुल आलमीन की इताअत कर। उसने कहा ये रब्बुल आलमीन क्या चीज है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तारुफ करा दिया, तौहीद की दावत दे दी। नंबर दो, जुल्म से बाज आ जा, बनी इसराइल को छोड़ दे, उनके साथ जो ज्यादती कर रहा है वो खत्म कर दे। फिरौन ने कहा कि दोनों बातें हम मानने से रहे। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला की जानिब से पकड़ आएगी, तबाह कर दिए जाओगे, न महल बचा सकेगा न फौज। तो उसने कहा अरे ये सब जादूगर हैं, और इन जादूगरों का एक कंपटीशन रख दिया जाए, एक मुकाबला हो जाए, और उसके बाद से जब 100-150 जादूगर मूसा और हारून के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो ये दोनों बेचारे परेशान हो ही जाएंगे, किस्सा खत्म हो जाएगा। वकाला फिरौन ईतूनी बिकुल्ली साहिरिन अलीम, फिरौन ने कहा हर बड़े बड़े जादूगर को लेकर आ जाओ। पूरे मिस्र में नुमाइंदे भेज दिए गए, जहाँ कोई गंदा संदा आदमी बैठा था उसको उठा के फिरौन के दरबार में पेश कर दिया गया। अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी वो गरीब बात इरशाद फरमाई, सूरतुल आराफ में भी वो गुजर चुकी है कि ये जादूगर पहुंचे, पहुंचने के बाद सबसे पहले इन्होंने क्या किया? सबसे पहले फिरौन से भीख मांगी, कहा कि हुजूर क्या मिलेगा हम गालिब आएंगे तो? क्या कहा रे तुम लोग यार पैसे मांगते हो, तुमको दरबार में तुमको मैं दरबारी बना दूंगा, इन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन, तकर्रुब दे दूंगा तुमको, इससे बढ़ के और क्या चाहिए कि पोस्ट मिल जाएगा हुकूमत की जानिब से, तुमको मलिकुस साहिरीन का लक़ब मिल जाएगा और पेंशन मिल जाएगी। लिहाजा उन्होंने सबसे पहले वही चीज की जिसके वो लालची होते कि दुनियादारी तय करने की कोशिश की। दुनियादारी तय कर ली और फिरौन की जानिब से वादा हो गया, लिहाजा मैदान में आए। यौमुज़्ज़ीना फरमाया मेले का दिन था, एक लंबा चौड़ा मैदान और पूरी कौम उमड़ आई, और उसके बाद से अब जादूगरों ने मिलकर स्कीम बना ली कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कैसे परेशान करेंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि सहरू अयुनन नास, लोगों की निगाहों पर उन्होंने कंट्रोल किया। कैसे काबू किया? उसका तरीका जरा नफ्सियाती होता है। देखो दूर हट जाओ, दूर हट जाओ, दूर हट जाओ, करीब रहोगे किसी को सांप डसेगा हम उसके फिर जिम्मेदार नहीं, जो मर जाएगा तो फिर उसके जिम्मेदार हम नहीं। बहुत जबरदस्त मुकाबला, वो घबराहट पैदा कर दी माहौल में कि लोग हमारे परेशानी के दिल वो धड़क रहे हैं और दूर 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 खड़े हो गए। अब उसके बाद पूरा बीच में मैदान खाली, अब तन्हा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है। अब उसके बाद से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर जादूगरों का दिल खुद धड़कने लगा। होता ये है जो चोर होता है उसका दिल बहुत धड़कता है, पत्ता खड़का चोर का दिल धड़का, ये कैफियत होती है। लिहाजा अब उनका दिल धड़का तो क्या कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से? कुरान मजीद ने जो नफ्सियाती मंजर कशी की उसका जवाब नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दरबार में आके कह रहे हैं मूसा आप पहले करेंगे या हम पहले करें? और अंदाज क्या है, हमको पहले जरा मौका दे दीजिए, हम छुट्टी हो जाए। आप पहले करेंगे, लोग ऐसा ना हो आप ही नारे लगा दे जिंदाबाद जिंदाबाद, मजमा छट जाए हमारा, फिर कोई मुजाहरा ही नहीं हो सके, शो हमारा नाकाम हो जाए, जरा हमको आप पहले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? अल्को मान तुम मुल्कुल, करो जो करना है, जितनी शोबाबाजी कर सकते हो करो, जो करतब दिखा सकते हो करो। याद रखो एक बात सुन लो, वला युफ्लिहु साहिरुन, जादूगर कामयाब नहीं होता, करना जो करना है कर लो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने लिए नहीं बैठे, अपने लफ्ज के लिए नहीं बैठे, अपनी कौम के लिए नहीं बैठे हैं, वो अपनी हुकूमत के लिए नहीं बैठे हैं, इलेक्शन के नुमाइंदे नहीं हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के लिए बैठे हुए हैं।
حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ آپ کو جو کرنا ہے کیجئے، اگر آپ کو رسوا کرنا ہے مجھے رسوا کر دیجئے، مجھے کیا کرنا، میں آپ کا بندہ ہوں، اور اگر آپ مجھے کامیاب کرنا چاہتے ہو تو آپ کامیاب کر دیں، آپ کی شان، آپ کا فیصلہ۔ اللہ کا نمائندہ بنے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ فلما جاء السحرة، جب آگئے جادوگر، قال لهم موسیٰ، کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کیا بے نیازی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لب و لہجے میں، القو ما انتم ملقون، جو پھینکنا ہے پھینکو، جو کرنا ہے کرو، مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے، میں جو کروں گا اللہ کے حکم سے کروں گا۔ فلما القوا، جب انہوں نے ڈال دیا کلر کی ہوئی رسیوں کو ایسے پھرا پھرا کے اسپرنگ لگا لگا کے ایسے پھینکا کہ وہ یوں یوں سرکتی ہوئی نظر آئی، اور لوگ تو دور دور کھڑے ہوئے ہمارے ہیبت کے، اور ذرا پھرا پھرا کے پھینکا، تھوڑا قریب گئی تو اور مجمع بھاگا، سانپ 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 کہہ کے۔ اب وہ لوگ تو یوں ہی ڈرے ہوئے تھے، اس کو سانپ سمجھے ہوئے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر جادوگروں کو سمجھایا، کیا کہا، فلما القوا، جب انہوں نے ڈال دیا، قال موسیٰ ما جئتم به السحر، دیکھو جو تم لائے ہو نا یہ ایسی معمولی قسم کی جادوگری ہے، ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکے گی جادوگری، اب بھی تمہارے لیے موقع ہے، بات سمجھنے کی کوشش کرو، اور اگر نہیں سمجھو گے تو ان اللہ سیبطل، اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو اکارت کر دے گا، برباد کر دے گا، باطل کر کے دکھائے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، زمین پر بگاڑ پیدا کرنے والوں کے عمل کو اللہ تعالیٰ کبھی سدھارتا نہیں، اس کو کبھی سنبھالتا نہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ناکام کر دیتا ہے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ حق کو غالب کرتا ہے اپنے فیصلے اور اپنی تائید کے ذریعے سے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ کہ مجرموں کو یہ بہت گراں گزرے، ناگوار گزرے، برا لگے، لیکن اللہ کا فیصلہ نافذ ہو کر رہتا ہے۔ سن لو، جادوگروں نے یہ سمجھا ہے چھوٹا موٹا مقابلہ ہے، لہذا انہوں نے کہا کہ وہ شور نعرے لگے اور بعزت فرعون، فرعون کی جے، فرعون کی جے، فرعون کی جے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا، موسیٰ بہت ہو چکا، پھینکو چھڑی کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی کا میدان میں گرنا تھا کہ وہ حقیقت میں اژدہا بنی ہوئی تھی، اور جادوگر دیکھ رہے تھے قریب سے، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نگاہوں پر کنٹرول نہیں ہے، یہ نگاہوں پر قابو نہیں ہے، وہ اہل فن تھے، ان کو معلوم تھا جادو کی پہنچ کہاں تک ہے، اور ان کو معلوم تھا کہ یہ ان کی پہنچ سے بہت آگے کی چیز ہے۔ لہذا انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی نے، اژدہے نے ساری رسیوں کو وہ نگل لیا ہے، تو پھر یہ لوگ سجدے میں گر گئے، کہا موسیٰ ہم شکست مانتے ہیں، ہم ایمان قبول کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں۔ فرعون نے کہا کہ ایک ٹانگ ایک ہاتھ کاٹ کاٹ کے کھجور کے تنوں پہ تم کو لٹکا دوں گا، تمہاری لاشیں لٹکتی رہ جائے گی۔ اور انہوں نے کہا جو کرنا ہے کر لے۔ موسیٰ علیہ السلام پہ ہم ایمان لا چکے ہیں، کیونکہ یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ وہ جادوگری تھی، وہ بیکار چیز تھی، بودی چیز تھی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ابھی آگے اور چلے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس حقیقت کا اشارہ فرمایا اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ بلا وجہ پریشان ہوتے رہتے ہیں، بلا وجہ ہم مصیبت مول لیتے ہیں، وہ ٹینشن جس کی وجہ سے بی پی اور جس کی وجہ سے دبلے ہو جاتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں واقعی یہ صاحب جادو کے شکار ہو گئے۔ کیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، دیکھو جو جادوگری ہے نا، ان اللہ سیبطل، اللہ تعالیٰ اس کو بیکار کر دے گا، بودا کر دے گا، باطل کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے گا۔ جادوگری کو اللہ تعالیٰ نہیں باقی رکھے گا، مگر کب؟ جیسے حضرت موسیٰ کا توکل ہو آپ کے پاس۔ سب سے پہلی چیز، اگر اللہ کی ذات پر آپ کا توکل ہے، یقین ہے، بھروسہ ہے، کوئی جادو آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کسی قسم کی کوئی اس طرح کی مصیبتیں ہمارے گھروں میں داخل نہیں ہوں گی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ پر بھروسے کے ساتھ ساتھ طہارت ہونا چاہیے، طہارت ہونا چاہیے۔ یہ جادوگری، یہ ناپاک چیزیں ہیں، یہ خباثتیں ہیں، یہ خباثتیں پاکی کے پاس نہیں آتی ہیں، پاکی کے پاس نہیں آتی، یہ ناپاکی کے پاس آتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھلائی؟ جب آپ استنجے کے لیے جانے لگے، بیت الخلاء کے لیے جانے لگے، تو آپ کیا دعا کریں گے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ وہ ناپاکی کی جگہ ہے، وہاں خباثتیں ہوتی ہیں، اللہ اب اتنی دیر کے لیے میں ناپاک مقام پر جا رہا ہوں اور آپ میری خباثتوں سے حفاظت فرمائیں۔ یہ دعا ہے کہ نہیں ہے؟ تو معلوم یہ ہوا یہ خباثتیں آتی ہیں ناپاک جگہوں پر۔
اب ہم نے اگر اپنے پورے گھر کو بیت الخلا بنا لیا ہے تو جادو آئے گی تو نہیں آئے گی؟ کیا بتائیے، بلائیں آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ آپ کا گھر، ہمارا گھر، مسلمان کا گھر ایسا ہونا چاہیے کہ دہلیز پر کھڑے ہو کے ہم نماز پڑھ لیں، ایسا پاک صاف ستھرا۔ چیدائے کے بیڈ روم میں بچے پیشاب کر رہے ہیں، ان کو غیروں کی طرح ہم پوچھ رہے ہیں، پھر وہ کپڑا لٹکا دیتے ہیں، سوکھ گیا تو اسی کپڑے سے پھر پوچھ دیا۔ ارے پیشاب ہے، نجس ہے، اس کو پاک کرنا چاہیے، پاک طریقے سے اس کو صاف کرو، شرعی طریقے سے اس کو صاف کرو، بچوں کی تربیت کرو۔ حیرت ہوتی ہے 8-8 5-5 سال کے بچے مودتے پھرتے ہیں اور ہم تربیت نہیں کرتے، ان کو طہارت نہیں سکھاتے، ان کو استنجا کے مسائل نہیں سکھاتے۔ روزے اول سے پابندی کیجیے، جب سے بچہ بیٹھنے اٹھنے کے قابل ہو گیا، سالڈ غذا لینے لگا دودھ سے ہٹ کر، اس وقت سے اس کا پیشاب پوری طرح ناپاک، لہذا اس دن سے اس کو طہارت سکھائیے۔ آپ کھانا سکھاتے ہیں نہیں سکھاتے؟ پینا سکھاتے ہیں کہ نہیں سکھاتے؟ اٹھنا بیٹھنا، بڑوں کے ساتھ بات چیت کرنا سکھاتے ہیں کہ نہیں سکھاتے؟ کپڑے پہننا سکھاتے ہیں کہ نہیں سکھاتے؟ یہ سب چیزیں تو خیر بہت اچھی ہے، کتنی تو نادانی کی چیزیں سکھاتے ہیں، کتنی تو نادانی کی چیزیں سکھاتے ہیں۔ ایک نظم بھی سکھاتے ہیں جس میں بچوں کو جھوٹ بولنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ایٹنگ شوگر نو پپا، شگر کھایا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے نہیں ابا نہیں کھایا۔ اوپن یور ماؤتھ، ہاں ہاں ہاں، منہ کھولو ہنس دو، شوگر ہے منہ میں بھری ہوئی، یہی سکھا رہے ہیں نا، جھوٹ بولو، دھوکہ دو بڑوں کو۔ بہت سی چیزیں ایسی سکھا رہے ہیں جو بچوں کو مستقبل میں بگاڑنے والی ہے، لیکن اس کو سمجھ رہے ہیں۔ کامیابی کی دلیل طہارت نہیں سکھا رہے ہیں، پاکی نہیں سکھا رہے ہیں، اور ناپاکی سے نفرت نہیں سکھا رہے ہیں، تو پھر اب گھر میں جادو ٹونے آسیب بلائیں سب چیزیں داخل ہوں گی تو اور نہیں کیا داخل ہوگی، سوچیے آپ۔ لہٰذا گھروں کو پاک رکھا جائے، طہارت کا اہتمام کیا جائے، وضو کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وضو مومن کا ہتھیار ہے، مومن کا ہتھیار ہے۔ اس ہتھیار سے لیس ہونے کے بعد کوئی دشمن نہیں آتا، نہ شیطان، نہ ابلیس کے ہتھ کنڈے، ساری چیزوں سے حفاظت۔ اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باوضو رہتے، اتنا وضو کا اہتمام فرماتے کہ ضرورت سے فارغ ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں آئے ہیں اور دیکھا کہ ابھی پانی لانے میں کنویں سے لوٹا بھر کے یہاں تک آنے میں 1.5 2 2.5 3 منٹ ہوں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مدت بھی بغیر وضو رہنا گوارا نہیں فرمایا، وہیں بیٹھ کے آپ نے تیمم فرمایا۔ یہ وضو کا اہتمام، گھر سے نکلنے لگے تو وضو کا اہتمام، اور جب بھی ہو آپ وضو سے رہنے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ کہ کوئی جادو، کوئی آسیب، کوئی ٹونٹا ٹونا، کوئی چیز انشاءاللہ پھر اثر نہیں کرے گا۔ اس کے بعد بھی اگر کسی کو شبہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خاص معاملہ فرما کر نسخہ نازل فرما دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص معاملہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوری محسوس کرنی شروع کر دی، اور جیسے غذا جسم کو نہیں لگ رہی ہو کہ نارمل ڈائٹ لینے کے باوجود انسان کمزور ہوتا جا رہا ہو، ایسی کیفیت آپ نے محسوس کی، یہاں تک کہ آپ نے خواب دیکھا، اور انبیاء کے خواب، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خواب وہ بالکل سچے ہوتے ہیں۔ اس میں 2 فرشتوں نے بتایا کہ آپ پر جادو کرنے کی کوشش کی گئی، لہذا نسخہ نازل کر دیا گیا تاکہ امت کو پریشانی نہ ہو اور ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہ ہو۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ فرمایا کہ دیکھیے یہ معوذتین ہیں، اس کی آپ تلاوت کر لیجئے، قل اعوذ برب الفلق اور پھر قل اعوذ برب الناس۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو 24 گھنٹوں میں ایک مرتبہ قل هو اللہ احد، اور اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق، اور پھر اس کے بعد قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں سورتیں پڑھے اور ہاتھ پر اپنے ایسے تھوکے کہ تھوک نہ ہو لیکن جیسے کہ تھوکنے کی ادا ہو، اور اس کے بعد سے اس کو پورے جسم پر جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہو پھیر لے، اس کے بعد انشاءاللہ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ تو عمل بھی بتلا دیا، عامل بھی آپ کو بنا دیا، اپنی حفاظت کا آپ انتظام کر لیجئے، بلا وجہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام موجود ہے، کلام کی تاثیر جیسے اللہ کے رسول کے دور میں ویسے یہ آج بھی باقی ہے، لہذا یہ فارمولا اور نسخہ دے دیا گیا۔ اس کے باوجود بھی اگر کسی کے جیب میں پیسے کاٹ رہے ہیں تو جائے
आमिलों को भरते रहें, भुगतते रहें। लेकिन ये कि अल्लाह ताला ने बताया है कि एक गैर मामूली भरोसा अल्लाह की ज़ात पर, तवक्कुल जो ईमान वालों के अंदर होना चाहिए, और तहारत, और उसके बाद से ये मामलात जो कुरान और हदीस से साबित है इंशाअल्लाह। ये तीन चीजें आएंगी तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज जो अल्लाह ने बयान फरमाए, इन्नल्लाह सयुब्तिलु, अल्लाह ताला बातिल कर देगा, कलादम बेकार कर देगा सारी इन जादूगरियों को, क्योंकि इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमल मुफसिदीन, ये जादूगर फसाद पैदा करते हैं और अल्लाह ताला फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता, उनके कामों को नाकाम करता है। वयुहिक्कुल्लाहुल हक़्क़ बिकलिमातिही, सच्चाई को वो अपने फैसलों के जरिए से नाफिज करता है। वलौ करिहल मुजरिमून, अगरचे के मुजरिम इसको कितना ही नापसंद करें। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।